बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, 100 जूते और 100 प्याज वाला मुहावरा शायद नून लीग के लिए बना है। इससे पहले इमरान खान पर जाली मुकदमात बनाने, उन्हें जेल में भेजने और फिर कैद तनाई में डालने पर उंगलियां किसी और जानब भी उठती थी, मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करके नून लीग ने इमरान खान पर जुल्म करने वाली सारी कालक जो है बसद शौक अपने मुंह पे मल ली है। हुकूमत के कुछ हमदर्दों ने समझाया भी कि इस इक़दाम से हुकूमत के हाथ सवाए रसवाई के कुछ नहीं आएगा, मगर इंतकाम में अंधी की आदत कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। और इसी परेशानी में नज़रसानी की जो दरख्वास्त दायर की गई वो अपने आप में तज़ादात का मजमूआ थी। ज़राए का कहना यह है कि गुज़िश्ता रोज़ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करने के 1 घंटे बाद ही हुकूमत को यह एहसास हो गया था कि उसने बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया है। नज़रसानी दरख्वास्त का मतन जब कुछ गैर हुकूमती कानूनदानों के सामने रखा गया तो उनका मौक़िफ़ यही था कि हुकूमत ने अपने हाथ खुद काट कर अदालत के सामने पेश कर दिया। इस नज़रसानी दरख्वास्त दायर होने के बाद ये बात मानना पड़ेगी नाज़रीन कि अंग्रेज़ी को समझने में भी शरीफ ख़ानदान से लेकर नून लीग की पूरी क़यादत बहुत सारे लोगों को संगीन मसाइल लाहक हैं। नज़रसानी की दरख्वास्त जिसे हुकूमत के सबसे बड़े कानूनी दिमाग आज़म नज़ीर तारड़ साहब की निगरानी में तैयार किया गया, उसमें हुकूमत ने ख़ुद तस्लीम किया कि अदालत ने हुक्म दिया है कि जी इमरान खान को 16 सितंबर तक हस्पताल में रखा जाएगा और इसी बात पर एतराज़ उठाया गया। हुकूमत को इस गलती का एहसास जो है नज़रसानी दरख्वास्त जमा कराने के बाद हुआ, इसीलिए गुज़िश्ता रोज़ ही हुकूमत ने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी थी, मगर उस वक्त तक दरख्वास्त को डायरी नंबर लग गया था या रोक दिया गया था, जिसकी वजह से कानूनी प्रोसेस पूरा किए बगैर ही उसे वापस नहीं लिया जा सकता था। आज सरकार ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके अपनी मर्ज़ी से रजिस्ट्रार ऑफिस से कह कर ये एतराज़ लगवाया कि जी दरख्वास्त के साथ दस्तावेज़ात पूरी नहीं है। अगर कुछ दस्तावेज़ात कम थी तो हुकूमत लगा देती, मगर मकसद दरख्वास्त वापस लेना था, जो बहरहाल ले ली गई है। अब दरख्वास्त वापस लेने का मतलब ये नहीं है कि हुकूमत इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने पर तैयार हो गई है। अभी इस वक्त तक भी कोई पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता, जब आप ये सुन रहे होंगे मेरी मारूज़ात, उस वक्त तक भी आप पूरे यकीन के साथ कोई भी नहीं कह पाएगा। हाँ, कानून के ताबे कोई दिमाग, कोई दिल, कोई ज़बान वो जो होगी कानून के ताबे होगी, वो ये कहेगी कि किसी कीमत पे कोई भी हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के सामने रूगर्दानी नहीं कर सकता उन अहकामात की। लेकिन ये हुकूमत है, कुछ भी कर सकती है, डंडा उनके हाथ में। अभी जैसे मैंने अर्ज़ किया, कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर वही बात है, इमरान खान को हुकूमत आसानी के साथ कहा जाता है कि जी दिल से मुंतकिल करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन नाज़रीन, बात यह है कि हुकूमत के पास वक्त बहुत कम है, मिनटों और घंटों की गेम है, मिनटों और घंटों की गेम है कि हुकूमत क्या करने जा रही है, हुकूमत क्या करेगी। हुकूमत के पास ऑप्शंस नहीं है। मेरे जैसे लोग यही कहेंगे कि क्या करेगी, इसीलिए मुझे यकीन है कि अल्टीमेटली करना पड़ेगा। लेकिन अब ये अब देखिए कन्फ्यूजन कितना शदीद है कि नून लीग के एक ही बंदा, नून लीग के मुख्तलिफ लोग तो मुख्तलिफ बातें कर ही रहे थे, अब एक ही बंदा मुख्तलिफ बातें कर रहा है 4-4 घंटे के। राना सनाउल्लाह का बयान देख लें, कल किस तरह जोश में फरमा रहे थे कि जी बहुत अच्छा फैसला है और बिल्कुल कर देंगे, हमारे पास ये मेनू ऑन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और आज कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो ये कहा ही नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि जनाब अली ये तो प्रेसिडेंस बन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में। और ये जो नवाज शरीफ ने किया सी, बाहर भेजे सी, उदों प्रेसिडेंट सैट नहीं सी हुई, उदों ये नहीं कहा गया था कि उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था, ना अदालत ने सोचा था, ना रिलीफ देने वालों ने सोचा था, ना रिलीफ लेने वालों ने सोचा था कि जनाब अली के उसके बाद तो फिर सारे कैदियों को जब भी होगा कैद काटने के दौरान बैरून मुल्क 4 साल के लिए छुट्टी काटने की इजाज़त दे दी जाएगी। वो तो फिर सब कैदियों का हक है, किसी ने कोई इतराज़ नहीं किया था। नाज़रीन, सवाल ये है कि नून लीग की हुकूमत जो है इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने से और इससे भी बढ़कर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल करने को तैयार क्यों नहीं हो रही, उनका जी क्यों नहीं चाह रहा। वैसे तो इसकी सबसे बड़ी वजह वो वसवसे हैं जिसकी वजह से शरीफ ख़ानदान की नींदें हराम हो चुकी हैं, और उनमें सबसे बड़ा वसवसा ये है कि इमरान खान अस्पताल से वापस जेल नहीं बल्कि बनी गाला जाएगा। आज साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी ने यह कहकर हुकूमत को और भी डरा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुकूमत के लिए येलो कार्ड है, कुछ देर के बाद उसे रेड कार्ड दिखा दिया जाएगा। उनका कहना यह था कि इमरान खान ने कोई डील नहीं की बल्कि सेटलमेंट की है, और सेटलमेंट हकदार के साथ की जाती है। ऐसी बातें जब मीडिया पर आती हैं
تو نون لیگی قائدین کے دل ڈولنے لگتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر بھی قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ حکومت عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں منتقل کرنے سے اس لیے بھی ڈر رہی ہے کہ اگر وہاں بنائے گئے میڈیکل بورڈ نے عمران خان کے چیک اپ کے بعد یہ رپورٹ دے دی کہ عمران خان کی صحت کے معاملات سنگین نوعیت کے ہیں، تو یہ رپورٹ ہی عمران خان کی عدالت میں ضمانت کے لیے مضبوط لیگل گراؤنڈ بن جائے گی۔ میڈیکل رپورٹ کے بعد حکومت سمیت کسی کے پاس بھی یہ جواز نہیں رہے گا کہ ضمانت کی درخواست کی مخالفت کر سکے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں عمران خان سے 3 ماہ کے دوران ملنے والے تمام افراد کا ریکارڈ بھی مانگا ہے، ان کے میڈیکل چیک اپ، ان کو دی جانے والی ادویات، ڈاکٹرز کی جانب سے پرسکرائب کی گئی ہدایات، ان کے بیٹوں سے کتنی بار فون پہ بات کی گئی، سب چیز کا ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر چیز کا پورا ریکارڈ مانگا ہے۔ اور ساتھ ہی عمران خان پر کتنے مقدمات ہیں، ان میں کتنے مقدمات میں وہ ضمانت پر ہیں، کتنے میں انہیں سزا ہوئی ہے، کتنے مقدمات ابھی زیر سماعت ہیں، ہر چیز کا ریکارڈ مانگا۔ یہ فیصلے کا بہت ہی اہم نقطہ ہے جس سے حکومت بہت گھبرائی ہوئی ہے۔ سرکاری ڈاکٹرز نے عمران خان کے بارے میں جو رپورٹ جمع کرائی ہے اس میں واضح لکھا گیا ہے کہ عمران خان ذہنی تناؤ اور انگزائٹی کا شکار ہیں، اور جب یہ سارا میڈیکل اور لیگل ریکارڈ عدالت کے سامنے پیش ہوگا، ساتھ یہ بھی پتہ چلے گا کہ عمران خان کی تو 9 ماہ کے دوران جیل سے باہر کسی فرد سے ملاقات ہی نہیں کرائی گئی، تو عدالت خود فیصلہ کر سکے گی کہ عمران خان کے ذہنی تناؤ، انگزائٹی اور گرتی صحت کی وجہ کیا ہے، جس کے بعد عمران خان ہی نہیں کسی عام قیدی کو بھی میرٹ پر ضمانت پر رہائی ملنا عین قانون کے مطابق ہے۔ اب ان پریشانیوں میں گھری ہوئی نون لیگ سرکار کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے تو کرے کیا۔ عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کرنے میں بھی حکومت کے لیے مسئلہ ہے کہ شفٹ نہ کریں تو توہین عدالت اور کسی اور چیز کی بھی، کسی اور طاقت کی بھی توہین کا خطرہ۔ حکومت نے جو کرنا ہے اس کے لیے آج رات کہا جاتا ہے کہ جی 11:59 تک کا وقت ہے۔ 12 بجے عمران خان کو ہسپتال منتقل نہ کیا گیا، 12 بجے تک ہسپتال منتقل نہ کیا گیا تو عدالت خود توہین عدالت کی کارروائی کر سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کل صبح 7 بجے تک حکومت کا پاس وقت ہے۔ اگر عدالت نے ایسا نہ کیا تو تحریک انصاف نے توہین عدالت کی درخواست کہا جا رہا ہے تیار کر لی ہے، جو کل صبح عدالت میں جمع کرا دی جائے گی۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی نے حکومتی رویے پر بڑا دو ٹوک انداز میں اپنا پیغام پہنچا دیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یقین ہے انہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا، لیکن اگر فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا تو پھر فیصلہ سڑکوں پر ہوگا۔ اچھا ناظرین، مزید بات کرنے سے پہلے محترم جناب اظہار الحق صاحب کا ایک عین حسب حال شعر آپ کی سماعتوں کی نظر۔ غلام بھاگتے پھرتے ہیں مشعلیں لے کر، غلام بھاگتے پھرتے ہیں مشعلیں لے کر، محل پر ٹوٹنے والا ہو آسماں جیسے، محل پر ٹوٹنے والا ہو آسماں جیسے۔ یقین کریں ناظرین، نون لیگی حکومت کی حالت بیان کرنے کے لیے یہ سب سے زیادہ برمحل شعر ہے۔ نون لیگ کی حکومتیں پہلے بھی کئی بار اس طرح کے حالات سے دوچار ہو چکی ہوں گی، مگر شریف خاندان اتنا مایوس پہلے کبھی نہیں تھا، اور نون لیگ اتنی حواس باختہ بھی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ نواز لیگ اپنے نام کی طرح ہمیشہ سے نواز شریف کی لیڈرشپ کے بھروسے پر سیاست کرتی رہی ہے، مگر شہباز شریف کے 4 سالہ اور ان کی بیٹی مریم نواز کے 2.5 سالہ اقتدار نے نون لیگ کی بطور جماعت سیدھی بات ہے دھجیاں اڑا کے رکھ دیا۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جس پیپلز پارٹی کو ضیاء الحق کی آمریت ختم نہ کر سکی اسے آصف زرداری کی سیاست نے تباہ کر دیا، مگر نون لیگ کے ساتھ شہباز اور مریم نواز کی جوڑی نے جو کر دی ہے نا ناظرین، اس کے بعد آصف زرداری کی سیاست کو سلام کرنا بنتا ہے کہ انہوں نے ابھی بھی ایک صوبے کی حد تک کی صحیح، چند اضلاع کی حد تک کی صحیح پیپلز پارٹی کو زندہ رکھا ہوا ہے جیسے تیسے پہ، مگر نون لیگ تو GT روڈ کی پارٹی بھی نہیں رہی۔ یہی آج نون لیگ کا سب سے بڑا المیہ بن چکا ہے۔ نون لیگ جعلی مینڈیٹ کے وینٹیلیٹر پہ یا مصنوعی تنفس پر زندہ ہے۔ لیڈرشپ ڈسکریڈٹ ہو چکی ہے۔ جماعت کا ہر رہنما اور بچا کھچا کارکن جو ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ جیسے ہی، اور اچھی طرح سمجھتا ہے، دل سے بھی سمجھتا ہے، دماغ سے بھی سمجھتا ہے کہ جیسے ہی اقتدار کی چھتری ہٹی، نون لیگ جو ہے وہ عوامی نفرت کی حدت اور شدت برداشت نہیں کر پائے گی، اور اس کی سیاست کا سارا رنگ و روغن جو ہے وہ پگھل کر رہ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے کے فیصلے کے ساتھ ہی نون لیگ کی جو سانسیں ہیں وہ اکھڑنے لگی ہیں۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ شریف خاندان خود سامنے نہیں آ رہا۔ اس نے ہمیشہ شاگرد پیشہ سیاسی رہنماؤں کو آگے کیا ہوا ہے، اور ان سے یہ توقع لگائے بیٹھا ہے کہ ان کے چند ذاتی ملازم نما لوگ جو ہیں وہ سیاسی کوئی کرشمہ کر دکھائیں گے۔ یعنی جو بھاری پتھر نواز شریف سے نہیں
اٹھایا جا رہا، اسے اٹھانے کے لیے احسن اقبال صاحب، طلال چودھری صاحب اور مختلف جو اسی طرح اسی نوعیت کے اسی حیت کے وزراء ہیں ان کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ یہ ویسے ہی ایک کھلا کہنا چاہیے کہ اعتراف شکست ہے۔ اچھا ناظرین، عمران خان کو سپریم کورٹ منتقل کرنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نون لیگ کے تضادات جیسے میں نے عرض کیا نا پہلے بھی کہ کھل کے سامنے آئے ہیں۔ گمان ہونے لگا ہے کہ نون لیگ ختم ہوگی، یعنی یہ عملی طور پہ تحلیل ضرور ہو چکی ہے، ختم تو ہوگی، پتہ نہیں ہوئے گی کہ کیویں ہوئے گی، لیکن ایک طرح سے تحلیل ضرور ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ کے آپ دیکھیں نا 3 رکنی بینچ کا فیصلہ پڑھنے والے قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ججز کا فیصلہ اتنا مکمل اور جامع ہے کہ اس میں انہوں نے کوئی ابہام، رتی برابر بھی ابہام نہیں چھوڑا۔ عدالت نے حکومت، تحریک انصاف، میڈیکل بورڈ، جیل انتظامیہ، ہسپتال انتظامیہ، ہر کسی کی ذمہ داریوں کے بارے میں 2 ٹوک انداز میں واضح طور پہ بیان کر دیا کس نے کیا کرنا ہے سپریم کورٹ کے آرڈرز پر۔ عمران خان کی بہن عظمیٰ خان جو کہ پٹیشنر ہیں اور ان کے وکلاء نے ایک اور اچھا کام یہ کیا کہ عدالتی فیصلے کی کاپی جیل انتظامیہ تک پہنچا دی، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 48 گھنٹے میں عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنا ہے، اگر ایسا نہ ہوا تو پھر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ بلکہ عمران خان سے فیملی اور وکلاء کی ملاقاتیں نہ کرانے پر سپریم کورٹ نے پہلے ہی جیل سپرنٹنڈنٹ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر کے اگلی سماعت کو طلب بھی کر رکھا ہے۔ عدالت کے اس نوٹس کے باوجود جیل انتظامیہ اگر ایک اور عدالتی حکم نہیں مانتی تو پھر ماننا پڑے گا کہ ملک چلانے کے لیے جو بھی بندوبست موجود تھا وہ حقیقی معنوں میں کولیپس کر گیا۔ جب حکومت کی طرف سے مقرر کردہ ڈاکٹرز نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ عمران خان کی صحت سنگین مسائل سے دوچار ہے، اور اسی رپورٹ پر عدالت نے فیصلہ بھی دیا، مگر حکومت نے فیصلہ ماننے کی بجائے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس سے نون لیگ 2 طرح کے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے ناظرین۔ پہلا یہ کہ حکومت کچھ وقت حاصل کر لے۔ بتایا جا رہا ہے کہ شہباز صاحب جو ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں، وہ تو حکومت ان کی، شہباز شریف صاحب خود کہہ لیں گے ان کی حکومت کہہ لیں، وہ تو عدالتی احکامات پر من و امن عمل کرنا چاہتے تھے، مگر ایک طاقتور خاتون اور ان کے مایوس والد جو ہیں وہ ہر صورت عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کرنے کے مخالف تھے۔ ان کے کہنے پر ہی وزراء نے بیانات شروع کیے اور عمران خان کو صحت کا کوئی سنگین، ان کو آپ نے سن ہی لیا ہوگا جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مرضی نہیں ہے، بہانہ لگایا ہوا ہے اور یہ کر رہے ہیں، وہ ان کا علاج جیل میں بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ چاہتے تھے کہ عمران خان کو الشفا انٹرنیشنل کی بجائے پیمز میں منتقل کیا جائے۔ حکومت کا پلان اے ناکام ہو گیا، اب خدشہ ہے کہ پلان بی کے تحت پلانٹڈ قسم کا میڈیکل بورڈ بنایا جائے اور عمران خان کو 2-3 دن ہسپتال رکھ کر دوبارہ اڈیالہ منتقل کر دیا جائے، تاکہ یہ تاثر ختم کیا جا سکے کہ عمران خان سے اڈیالہ نہیں، جیل سے وہ عمران خان ہاسپٹل سے اڈیالہ نہیں جائیں گے بلکہ بنی گالا جائیں گے۔ یقین کریں کہ اس جملے نے ان کی وہ حالت کر دی ہوئی ہے نا، جب سوشل میڈیا پہ ایک ہی جملہ گردش کر رہا ہے کہ جناب یہاں سے یہ کسی صورت بھی عمران خان واپس اڈیالہ نہیں جائیں گے بلکہ بنی گالا جائیں گے۔ بس یہ سنتے ہیں، یہ چھیڑ بن گئی ہے جملہ نون لیگ کی۔ یوں لگتا ہے کہ اقتدار بچانے کے لیے نون لیگ جو ہے ابھی مزید اونچے ہتھکنڈوں پر اترے گی اور جو کام مہینوں میں ہونا ہے اسے ہفتوں میں لے آئے گی۔ اچھا ناظرین، منگل کے روز نورین خان کی عمران خان سے ملاقات کے بعد بیرسٹر سیف نے بھی جیل میں عمران خان سے مبینہ طور پہ ملاقات کی ہے۔ بیرسٹر سیف کی بھی کچھ عرصے سے عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی، مگر عدالت کے فیصلے کے فوری بعد ان کے لیے بھی اڈیالہ جیل کے دروازے دوبارہ کھل گئے۔ اس ملاقات کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے، کیا اہمیت ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ بیرسٹر سیف کی ملاقات، جیل میں ملاقات جو اوقات ہوتے ہیں وہ ختم ہونے کے بعد کرائی گئی ہے۔ اب ذرائع بتاتے ہیں کہ بیرسٹر سیف نے عمران خان کو ملک کی سیاسی صورتحال پر بریفنگ دی ہے۔ یقینی طور پر بیرسٹر سیف نے عمران خان کو ان کا کوئی پیغام بھی دیا ہوگا جنہوں نے اس ملاقات کا بندوبست کرایا ہے۔ اس ملاقات نے لیکن حکومتی صفوں میں بالکل تتر بتر کر کے رکھ دی ہیں حکومتی صفیں، کوئی اگے تھے کوئی پیچھے، کھلبلی مچا دی ہے۔ حکومتی وزراء اور نون لیگی رہنماؤں کی بے چینی دیکھ کر لگتا ہے کہ انہیں کچھ بھی پتہ نہیں کہ پردوں کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اور واقعی ایسا لگ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ کا تماشا دیکھنا کسی کا محبوب مشغلہ بن چکا ہے۔ دوسری طرف بلاول نے اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں جا کے ملاقات کی اور انہیں مل کر چلنے کی دعوت دی ہے۔ اس ملاقات کے بعد پی ٹی آئی کے چیف ویپ کا یہ کہنا کہ 2 روز کے بعد اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کا بڑا اجلاس ہوگا جس سے ملکی سیاست ہل جائے گی، اس بیان نے بھی نون لیگی سرکار کا ترا نکال دیا۔
بتایا یہ جا رہا ہے کہ اپوزیشن قائدین کا اگلا اجلاس بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا جس میں مولانا فضل الرحمان بھی شریک ہوں گے۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اشکزئی کا یہ کہنا کہ شہباز حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں اور مائنس عمران خان کوئی سیاست قبول نہیں ہے۔ اس ماحول میں وزیر اعظم نے آج ایک بار پھر اپوزیشن جماعتوں کو یا پی ٹی آئی کو، سیدھی بات ہے کہ اپوزیشن یا پی ٹی جو مرضی آپ سمجھ لیں، مذاکرات کی دعوت دے دی ہے، ہاتھ ملانے کی دعوت دی ہے۔ اس سے پہلے جب بھی وزیر اعظم نے اپوزیشن خصوصاً پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی تھی تو اس کے بعد ان پر سختیاں بڑھ گئی، لیکن فی الحال نون لیگ کی حالت جو ہے ناظرین، سیدھی بات ہے ساری صورتحال میں نون لیگ کی حالت بہت پتلی ہے۔ اور ناظرین آخر میں ساکی امروہی کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں جو شاید پہلے بھی آپ کو سنائے ہوں لیکن آج بہت ہی برموقع ہیں۔ اس چمن کو کبھی صحرا نہیں ہونے دوں گا، اس چمن کو کبھی صحرا نہیں ہونے دوں گا، میں مٹوں گا کبھی ایسا نہیں ہونے دوں گا، تو اگر میرا نہیں ہے تو مجھے بھی ضد ہے، میں تجھے بھی کبھی تیرا نہیں ہونے دوں گا۔ رت جگوں نے میری آنکھوں کی بصارت لے لی، رت جگوں نے میری آنکھوں کی بصارت لے لی، دل بینا تجھے اندھا نہیں ہونے دوں گا، دل بینا تجھے اندھا نہیں ہونے دوں گا۔ دفن ہو جائے گا خود رات کی تاریکی میں جو یہ کہتا ہے سویرا نہیں ہونے دوں گا، جب تلک بھی میری پلکوں پہ دیے روشن ہیں، جب تلک بھی میری پلکوں پہ دیے روشن ہیں، اپنی نگری میں اندھیرا نہیں ہونے دوں گا، اپنی نگری میں اندھیرا نہیں ہونے دوں گا۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔